सब्सक्राइब कीजिए कारी ज़ियाउर रहमान रब्बानी साहब के चैनल को। जज़ाकल्लाह। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन औज़ाम, आज की गुफ्तगू का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि या इलाहुल आलमीन, तो हमारे इस मुल्क पाकिस्तान पर अपना खुसूसी फ़ज़ल व करम वाला मुआमला फरमा। और या इलाहुल आलमीन, हमारे आबाओ अजदाद ने जिन मकासद को सामने रख कर कुर्बानियाँ दी थीं, या इलाहुल आलमीन, उन्हीं मकासद को सामने रख कर हमें इस मुल्क की हिफाजत करते रहने की तौफीक नसीब फरमा देना। मोहतरम सामीन गरामी कद्र, ये मुल्क बना कलमे की बुनियाद पर। हमारे आबाओ अजदाद, उनके सामने यही नजरिया था कि एक ऐसा खित्ता होना चाहिए, एक ऐसा इलाका होना चाहिए कि जिसके अंदर रहकर हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाले नजरियात को सामने रखकर अपनी जिंदगी गुजार सके। फिर इस पर उम्मत इकट्ठी हुई, जब उम्मत इकट्ठी हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुल्क पाकिस्तान को बतौर तोहफा हमें अता फरमा दिया। जब तक ये उम्मत इकट्ठी रहेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क को हमेशा कायम और दायम रखेंगे। लेकिन जब इस उम्मत के अंदर तफरीक आ गई, इस उम्मत के अंदर आपस में नफरतें पैदा हो गईं, तो फिर याद रख लीजिएगा, न इस मुल्क की नजरियाती सरहदें महफूज रहेंगी, न जोग्राफियाई सरहदें महफूज रहेंगी। दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान पाकिस्तान यही चाहते हैं कि इस मुल्क के रहने वालों के दरमियान नफरतें पैदा की जाएं। लेकिन जो अक्लमंद है, जो समझदार है, वो बखूबी जानता है कि मैं अपनी ज़ात के लिए तो किसी से नफरत कर सकता हूं, पर अपने मुल्क के लिए किसी से नफरत नहीं कर सकता। जो मुल्क हमें 27वीं शब लैलतुल क़द्र को मिला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों में से एक नेमत है। इस मुल्क की हिफाजत हम सब के जिम्मे है। और इसकी हिफाजत होगी कैसे? कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सामने रख कर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। आज सब अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, मैं भी अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, आप भी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और हर एक की जिंदगी गुजारने का तरीका जुदा जुदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कौन सा तरीका पसंद है, कौन सी तर्ज जिंदगी अपनाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर सुरखरू होंगे। मुल्क पाकिस्तान बनाने वालों की तर्ज जिंदगी क्या थी? जिन्होंने अपनी औलादों को कटवा दिया, जिन्होंने अपने आप को कटवा दिया, पर इस मुल्क के परचम को बुलंद रखा, उनके तर्ज जिंदगी क्या थी? आज हमारी तर्ज जिंदगी क्या है? आज किसी से पूछा जाए, भाई तेरा ताल्लुक किससे है, वो कहता है
میرا تعلق فلاں قبیلے سے، فلاں برادری سے، فلاں پارٹی سے میرا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں، اے مولا کائنات، کیا اس طرح ہماری نجات ہو جائے گی؟ کیا اس طرح ہم سرخرو ہو جائیں گے کہ جس نظریے کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں؟ کوئی کہتا ہے میرا تعلق فلاں قبیلے سے، کوئی کہتا ہے میرا تعلق فلاں ملک سے، کوئی کہتا ہے میرا تعلق فلاں صوبے سے، کوئی کہتا ہے میرا تعلق فلاں پارٹی سے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، یا ایھا الناس، اے لاہور والو، اے پاکستان والو، اے دنیا میں رہنے والو انسانوں سنو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے۔ نہ میں اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہوں، نہ میری اولاد میری مرضی سے پیدا ہوئی ہے۔ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ وہ رب کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، کوئی تخصیص نہیں۔ یہ نہیں کہا لاہور والو تم سنو، پاکستان والو تم سنو، انڈیا والو تم سنو، عرب والو تم سنو، عجم والو تم سنو۔ نہیں، اس دھرتی پر جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے سنیں۔ انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، پھر تمہیں تقسیم کر دیا برادریوں کے اندر، گروہوں کے اندر، قبائل کے اندر۔ اے اللہ یہ تقسیم کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری ایک پہچان ہو سکے، تم معاشرے کے اندر پہچانے جا سکو، تم علاقے کے اندر پہچانے جا سکو، تم اس زمین پر، اس دھرتی پر پہچانے جا سکو۔ مولا ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ تیری بارگاہ میں کون سی طرز زندگی لے کر آئیں؟ کیا یہ پہچان ہماری نجات کے لیے کافی ہوگی؟ رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، نانا، یہ برادریاں، یہ قبائل، یہ گروہ بندیاں، یہ ملک کا تعصب، یہ صوبے کا تعصب، یہ پارٹیوں کا تعصب میری بارگاہ میں تمہیں نجات نہ دلا سکے گا۔ تمہیں میری بارگاہ میں جو چیز نجات دلائے گی وہ کون سی ہوگی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک وہی عزت والا، وہی مقام والا، وہی نجات والا کون؟ کہ جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک میرے نزدیک عزت والا وہی ہے، نجات والا وہی ہے جو زیادہ مجھ سے ڈرنے والا ہے۔ اور جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ طرز زندگی کیسی اپنائے گا؟ وہ اس کی طرز زندگی اپنائے گا کہ جس کو رب نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تم نے اپنی زندگیاں گزارنی ہے تو اس فاتح مکہ کو سامنے رکھو۔ تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے امام الانبیاء کو سامنے رکھو۔ تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے خاتم الانبیاء کو سامنے رکھو۔ تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے آمنہ کے لال کو اپنے سامنے رکھو۔ تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے عبداللہ کے در یتیم کو اپنے سامنے رکھو۔ تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے اس کو اپنے سامنے رکھو جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آج ہم سوچیں کیا ہم اس طرح زندگیاں گزار رہے ہیں؟
اگر اس طرح زندگی گزار رہے ہوتے تو آج ہم گروہ بندیوں کا شکار نہ ہوتے، آج ہم بٹے نہ ہوتے، آج ہمارے درمیان تقسیم نہ ہوتی۔ دشمن نے یہی چاہا کہ وہ ان کے نظریات کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تیرے سے ہوتا ہے، تیرے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا، تیرے سوا کسی سے نہیں ہوتا۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مقصد، کیا مطلب؟ ہماری زندگی کی کامیابی محمد الرسول اللہ کے طریقوں میں ہے، اس کے علاوہ کسی کے طریقوں میں ہماری زندگی کی کامیابی نہیں ہے، ہماری زندگی کی کامیابی نہیں ہے۔ جی ہاں، آج ہم غیروں کے طریقوں پہ چل پڑے، محمد الرسول اللہ کے طریقوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ہر ایمان والا، آپ جتنے احباب یہ بیٹھے ہیں، کسی سے پوچھا جائے بھئی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو؟ سارے کہیں گے ہاں ہم اللہ سے محبت کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ مالک الملک ہے، اللہ تمام خزانوں کا مالک ہے، اللہ ہماری تقدیر کا مالک ہے، اللہ ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وہ مل گیا تو سب مل گیا، جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کسے ملوں گا؟ تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں، تمہیں کرنا کیا ہوگا؟ تمہیں کرنا کیا ہوگا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی، تمہیں میرے حبیب کی پیروی کرنی ہوگی، تمہیں میرے حبیب کی پیروی کرنی ہوگی۔ جب تم میرے حبیب کی پیروی کرنے لگو گے، جب تم میرے حبیب کے طریقوں پر چلو گے، جب تم میرے حبیب کی زندگی کو اپناؤ گے، جب تم میرے حبیب کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو گے، تو یحببکم اللہ، اللہ کہہ رہا میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ اور جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائے نا، پھر اسے در در پر جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر اسے ٹھوکریں نہیں لگتی، پھر اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ جو کہتا ہے رب کر دیتا ہے، وہ جو کہتا ہے رب کر دیتا ہے۔ پر اس کے لیے ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنایا جائے، طرز زندگی کو اپنایا جائے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، ہم کہتے بھی اپنے آپ کو مسلمان ہیں، ہم کہتے بھی اپنے آپ کو نبی کا امتی ہیں، پر جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ملاوٹ بھی ہو رہی ہے، سودی کاروبار بھی ہو رہے ہیں، رشوت کے بازار بھی گرم ہیں، ماں باپ کی تحقیر بھی کی جا رہی ہے، علماء کی ناقدری بھی کی جا رہی ہے۔ اور اللہ کے بندو، جس دل کے اندر کلمہ ہو وہ جھوٹ بولے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جس دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو وہ ماں باپ کی نافرمانی کرے، یہ ناممکن ہے۔ جس دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو وہ سود کا کاروبار کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جس دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو وہ رشوت لے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جس دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو وہ اپنے اعزاء و اقارب کے حقوق پر ڈاکے ڈالے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جس دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو وہ اپنے یتیم بھتیجوں کے حق کھا جائے، ہو نہیں سکتا۔ جس دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو وہ میری بہن، وہ میری بیٹی، وہ میری عزیزہ بغیر پردے کے بازار کے اندر گھومے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر تو دعوے کے اندر جھوٹا ہے، اگر یہ ہو رہا ہے پھر تو اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ زبان سے اقرار تو ہے پر دل سے تصدیق نہیں،
چیز تو موجود ہے پر مقدار کے اندر کمی ہے، مقدار کے اندر کمی ہے۔ وہ حلاوت ایمانی تجھے نہیں ملی جو تجھے ملنی چاہیے تھی۔ آج یہی کچھ تو ہو رہا ہے، نفرتوں نے بیج بوجھ دیے ہیں، نفرتوں کے بیج ڈالے جا رہے ہیں اور ہم انہیں پروان چڑھائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی جو مقدار ہونی چاہیے تھی وہ مقدار نہیں ہے، وہ مقدار نہیں ہے۔ یہ مقدار آئے گی کیسے؟ جب ہماری زندگی کے 24 گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بطور نمونہ ہے۔ تم بحیثیت شور ہو، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شور تھے، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ تم بحیثیت بیٹا ہو، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بیٹا کیسے رہے۔ تم دوست ہو، تم دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک دوست کیسے رہے۔ تم بادشاہ ہو، تم دیکھو بحیثیت بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر گئے اس وقت ان کی زندگی کیسے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر کیسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت استاد کیسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پڑوسی کیسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امام کیسے تھے۔ ہر چیز کا نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملے گا۔